بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ پروگرام میں بھلی کار ماں یا تو ہوسٹ زہیب کاکا. ناظرین سب کا پہلا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ماں تک ॿुधाईंदो हलां त कल्ह मार्केट जेका सो 11,961 पॉइंटुनि खां बि डाउन थी चुकी हुई ऐं अॼु जी जेका मार्केट जी स्टार्ट आहे उहा बि 11,500 खां स्टार्ट थी आहे. यानी मार्केट में तमामु घणी डिक्रीमेंट अची रही आहे ऐं इन बारे सां एनालिस्ट जो इहो ई चवणु आहे त मार्केट जेका आहे सो अञा ज़िगज़ैग मूवमेंट में रहंदी. पर मूंखे नथो लॻे त को ज़िगज़ैग मूवमेंट मार्केट बरक़रार रखे सघंदी. मूंखे त इहो लॻी रहियो आहे त मार्केट अञा बि 11,500 जी लेवल खां बि हेठि वेंदी. छाजे करे जो जेके असांजी मार्केट जेका ऑयल ड्रिवन आहे ऐं उहा ऑयल जूं प्राइसिस जेके आहिनि क्रूड ऑयल जूं जेके प्राइसिस आहिनि इंटरनेशनली तमामु घणो अफेक्ट करे रहियूं आहिनि. इन खां अलावा अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं बैंकिंग सेक्टर ते, स्पेशली कमर्शियल बैंकिंग ऐं इस्लामिक बैंकिंग जे डिफरेंस ते बि. उन खां पोइ इंश्योरेंस सेक्टर ते बि ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं. असां इन हवाले सां पंहिंजे गेस्ट के दावत दी है डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब. वेलकम टू द शो सर. थैंक यू सर. सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ये कि करंट बैंकिंग सिचुएशन मुझे बता दें कि पाकिस्तान में क्या है. ज़ुहैब काका साहब, पहली बात तो ये है कि बैंकों के जो खाते हैं वो नफा और नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर है. यानी बैंकों को अपने मुनाफे में डिपॉजिटर को शेयर करना है, वो नहीं कर रहे. सही. और अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं और कुछ लोगों के कर्जे माफ कर रहे हैं. ठीक है. अब आप मुनाफे का देख लें. बैंकों का मुनाफा पिछले 2.5-3 साल से गिर रहा है. 2007 में था ये 107 अरब रुपया. अब ये आ गया है तकरीबन 2009 में 82 अरब रुपया. तो ये 25 अरब रुपए का नुकसान है. बैंक ऑफ पंजाब के अभी इसमें नुकसान शामिल नहीं है, उन्होंने अभी तक नहीं बताए. शायद वो 15 अरब डॉलर हों, 15 अरब रुपए. ये एक और नुकसान हो जाएगा. दूसरी बात ये कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स यानी खराब कर्जे, उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिन पर बैंक मुनाफा नहीं ले रहा है, यानी सूद चार्ज नहीं कर रहा. वो जब ये हुकूमत आई थी तो 231 अरब थे, अब ये 510 अरब से हो गए. तो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने तेजी से खराब नहीं हुए. अब आप तीसरा आ जाता है कर्जे माफ करना. तो मैं कहता हूँ कि पिछले 8 वर्षों में सिर्फ 5 बड़ी बैंकें जो है पाकिस्तान की, उन्होंने 144 अरब 144 बिलियन रुपीस के कर्जे माफ किए. कर्जे किन के माफ किए? जिनमें ताकतवर सियासतदान, मुख्तलिफ हुकूमतों में शामिल अफराद, मुमताज सियासतदान, बड़े बड़े सनतकार, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े ताजिर, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के रिटायर्ड अफसरान, इन सब ने मिलकर लूटा है, मैं ये कहूंगा. और बैंकों ने और स्टेट बैंक ने मिलकर इसके लूट मार के अमल में शरीक रहे हैं. इसमें कुछ कर्जे माफ हुए हैं. स्टेट बैंक का सर्कुलर 29 15 अक्टूबर 2002 जो पाकिस्तान का जो आप कहेंगे पार्टनरशिप एक्ट है, उसके खिलाफ था. स्टेट बैंक को ये इख्तियार ही नहीं था कि वो सर्कुलर इशू करे. ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है. 1 साल पहले 24 दिसंबर 2009 को चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हम इस सर्कुलर को एग्जामिन करेंगे. अब वो 13 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने एग्जामिन नहीं किया. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ बैंकों ने 1000 अरब रुपया कम दिया खातेदारों को 10 वर्षों में, 1000 अरब रुपया, जिससे क्या हुआ कि गुर्बत बढ़ी और लोगों ने बचतें करना छोड़ दी. और बचतें जब गिरी तो आपने कर्जे लिए. दूसरी तरफ जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने बैंकों को लूटा और कर्जे माफ करा लिए. स्टेट बैंक इस जुर्म में शरीक रहा. और जो स्टेट बैंक के आज के गवर्नर हैं और जो बैंक्स हैं वो अब भी कह रहे हैं कि जी सर्कुलर 29 जो सबको पता है कि वो कानून के पार्टनरशिप एक्ट के खिलाफ है, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं. इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कर्जे, स्टेट सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जी हम पाई वसूल करके दिखाएंगे. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो माफ किए गए कर्जे हैं ये कोई 250 अरब रुपए के हैं. अगर इस पर सूद लगा लें आज तक तो 750 अरब रुपए बन जाता है. ये एक पैसा भी शायद वसूल ना हो. तो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो आप कह रहे हैं कि वो इतने ज्यादा बढ़ गए 500 से भी ऊपर, इनके बढ़ने की वजह क्या है मेन? एक तो वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि जी स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ा दी. ठीक है. तो उससे बैंकों का मार्कअप रेट बढ़ गया. दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो हालात खराब हैं तो एक मईशत तरक्की नहीं कर रही, प्रोडक्शन कम हो रही है, हड़तालें हो रही हैं, बिजली नहीं है. तो कर्जा तो लिया, पैदावार नहीं बढ़ रही, उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही. एक ये भी बहाना है. असल बात क्या है? ये भी है. असल बात यह है कि बड़े बड़े जो आदि कर्जा लेने वाले हैं, इन्होंने तमाशा बनाया कि 4 साल 5 साल के बाद कहते हैं जी हम तो हाथ तबाह हो गए, हमारे कर्जे माफ कर दें. तो एक तरफ इस मुल्क में तमाशा क्या है, एक तरफ तो हुकूमत कहती है टैक्स एमनेस्टी स्कीम कि जी जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है उनको रेगुलराइज कर दें. ये भी एक NRO है. 5 टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ गई, मुशर्रफ भी लाया था. दूसरे ये हर 4-5 साल के बाद एक नया फार्मूला ले आएंगे जो कर्जे माफ कर दें. तो ये खेल है. और इसका विक्टिम कौन है? 25 मिलियन खातेदार और पाकिस्तान की मईशत.
جس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے. اب دیکھیں 25 ملین کھاتے دار پاکستان کی عام عوام, ٹھیک ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ سلیکٹڈ ان کا گروپ ہے جو کہ اپنے قرضے معاف کراتے آ رہے ہیں. میرے خیال سے یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں. ایک بزنس میں آتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوسرے بزنس میں آتے ہیں, 4-5 سال کے بعد پھر سے انہوں نے چھوڑ دیا. آخر ان کو گورنمنٹ ڈیل کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ گورنمنٹ خود وہی ہے. اصل میں آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ 3 جملے جو آپ نے بولے ہیں اس میں سب کچھ ہے. یہ جو قرضے معاف ہوتے ہیں کون ہیں؟ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو حکومت میں بیٹھے ہیں, اور وہ لوگ جن کی مدد ان کو چاہیے. مثلا حکومت ہے, اس کو غریب عوام کی مدد نہیں چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو کوئی نہیں چاہیے. ان کو یا تو امریکہ کی مدد چاہیے, یا یہ جو قرضے معاف کرانے والے ہیں, ٹیکس چوری کرنے والے ہیں, قومی دولت لوٹنے والے ہیں, وڈیرے ہیں, صنعت کار ہیں. نام عوام کا, اگر عوام کا کسی نے کام بات کی تھی صحیح, وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید. اب یہ اس سے ہٹ گئے ہیں بالکل. اب یہ روٹی کپڑا مکان انہوں نے سب دفن کر دیا. اب تو یہ دولت لوٹیں اور باہر بھیجیں. تو جب میں حکومت میں, پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے ٹیکس بھی چوری کی, انہوں نے قرضے بھی معاف کرائے, اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی وہی اپوائنٹ کرتے ہیں, بورڈ کے جو اسٹیٹ بینک کے ممبرس ہیں ان کو بھی وہی اپوائنٹ کرتے ہیں, بینک اس میں لوٹ مار میں شامل ہیں. تو قانون کون بنائے گا؟ اب صرف عوام رہ گئے. وہ یہ کرتے ہیں کہ جو روتے ہیں, کبھی سڑکوں پہ نکلتے ہیں, کبھی نعرے لگاتے ہیں, کبھی ہڑتال کرتے ہیں, لیکن نہ حکومت کو اثر ہوتا ہے, نہ بینکوں کو اثر ہوتا ہے, نہ اسٹیٹ بینک کو. لیکن کیا ہوگا؟ غربت بڑھے گی تو مصر جیسا حال ہوگا, لوگ سڑکوں پر آئیں گے, پھر حکمرانوں کو باہر بھاگنا پڑے گا. جیسے حسنی مبارک کون تھا؟ ایئر مارشل تھا. وہ 30 سال سے حکومت میں بیٹھا تھا, امریکہ کی مدد لے رہا تھا, فلسطین کو اس نے بھول گیا, اسرائیل کی سپورٹ کر رہا تھا, لیکن لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اب یہ اور بات ہے کہ آرمی نے قبضہ کر لیا, آرمی بھی پرو امریکن ہے, تو ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے. تو ان کو اصلاح کون کرے گا؟ اس لیے کہ جب دولت لوٹنے پر آپ لگ جائیں, عوام کو نظر انداز کر دیں. ابھی آپ نے کہا 25 ملین کھاتے دار ہیں, ان کو نظر انداز کر دیں. اب تو یہی ہے کہ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا, مگر سڑکوں پہ آئیں ضرور, مگر دفتری اوقات کے بعد آئیں, توڑیں کوئی چیز نہیں, پریس کلب میں جائیں, لیکن اپنے ملک کی ایسٹس کو نقصان نہ پہنچے, ٹائر نہ جلائیں. اچھا, اکنامی پالیسی کے حوالے سے میری بات ہوئی تھی جب حمزہ ملک صاحب سے. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ دیکھیں 14% آپ نے اس دفعہ اسٹیگنٹ رہنے دیا, نہ آپ نے کم کیا نہ بڑھایا. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی ایشو مجھے نہیں ہے. سچ انڈسٹریلس کو ہو سکتا ہے, بزنس کمیونٹی کو ایشوز ہو سکتے ہیں کہ یہ کم کیوں نہیں ہوا. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ پالیسی جب بناتے تو بند کمرے میں پالیسی بنا کے ریلیز کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ حکومت میں سے یا بزنس کمیونٹی میں سے یا انڈسٹریلسٹ میں سے جن کے لیے آپ یہ پالیسی بنا رہے ہیں, جو اس پالیسی پہ چل کے عمل کریں گے اور آپ کو پے کریں گے, ان میں سے ایسا کون سا بندہ آپ کے پاس موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ پالیسی بنائیں؟ ایک تو یہ بات. مجھے یہ بتائیں کیا کمرشل بینکس کے ہیڈز جو ہیں یا دوسرے جو بھی بینکس ہیں اسٹیٹ بینک کے علاوہ, ان کے ہیڈز ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں پالیسی بناتے وقت؟ اگر نہیں بیٹھتے تو ان کو پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اکنامی میں؟ نہیں, جو انٹرسٹ ریٹس ہیں نا, وہ تو ان میں بینکوں کی جو رائے ہے وہ تو حکومت کو پتہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کو فیصلے میں شریک نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ جن کا مفاد وابستہ ہے. اصل کیا ہونا چاہیے کہ جو صحیح طریقہ ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہوتا ہے اس میں عوامی نمائندے ہوتے ہیں. مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ بینکوں کا جو بورڈ ہے اس میں ڈپازیٹرز کا نمائندہ بھی تو لے کے آئے نا. دیکھیے بینکوں نے, میں اس وقت 5,000 ارب روپے لوگوں نے دیے ہیں, تو ان 5,000 ارب روپے کو جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ چند سیٹ اور جو باقی کوئی بیرونی بینک میں کوئی 50% سے زیادہ ہیں. تو یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں 80% آف بینکنگ کو, جو حکومتی شعبے میں نہیں ہے. تو وہ جو کنٹرول کر رہے ہیں اس میں 5,000 ارب روپے دیے, ان کی تو کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو خرابی یہاں پر ہے کہ بینکوں میں کہ بورڈ میں, اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ بنے اس میں عوامی جو لوگ سوچ رکھتے ہوں, بینکوں کے ڈپازیٹرز کی بینکوں میں نمائندگی ہو کچھ نہ کچھ, اور اسٹیٹ بینک میں ایسے لوگ ہوں جو انڈیپینڈنٹ ہوں. حکومت کیا چاہتی ہے کہ جو IMF کی نمائندگی کرتے ہیں, جو ورلڈ بینک کی نمائندگی کرتے ہیں, جو وڈیروں کی نمائندگی کرتے ہیں, جو قومی دولت لوٹنے والوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کو بٹھا دیتے ہیں. تو وہی کرتے ہیں جو IMF کہتا ہے, جو طاقتور طبقے کہتے ہیں. لیکن کسی وڈیرے کو بھی تو نہیں بٹھایا. قائم علی شاہ صاحب کو اتنا حق ہے کہ وہ اپنا ایک بندہ اس مانیٹری پالیسی بناتے وقت وہاں پہ بٹھا سکتے ہیں, ان کو بھی تو نہیں بٹھایا. نہیں, دیکھیے اسٹیٹ بینک کے بورڈ میں تو ایسے لوگ رہے ہیں جو کہ بیوروکریٹ رہے ہیں اور مختلف صوبوں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ مختار میجورٹی تو پنجاب کی ہوتی رہی ہے وہاں پہ. نہیں, دیکھیے میجورٹی ہوتی ہے, ہم اس کو پاکستان کے حساب سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی 50% پنجاب ہے تو آدھے تو ہوں گے, لیکن سندھ کی بھی نمائندگی رہی ہے, مختار جنیدی صاحب تھے, اور دوسرے لوگ بھی رہے ہیں, یہاں سے کراچی کی بھی رہے ہیں. اصل یہ مقصد نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ہم سندھ اور پنجاب اور بلوچستان نہ سوچیں, ہم یہ سوچیں عوام
پاکستان کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں چاہے سندھ سے ہی آئے گا، اگر وہ نمائندگی IMF کی کر رہا ہے تو مجھے کیا فائدہ؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ یہاں پر آئیں پہلے تو وہ سمجھتے ہوں پالیسیوں کو، تعلیم یافتہ ہوں، ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کیا کھیل کھیل رہا ہے پاکستان کے ساتھ، وہ ہوں، اور دوسرے عوامی سوچ رکھتے ہوں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ سندھ سے بھی جو لیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں جو کہ IMF کا نمائندہ ہے. اب دیکھیں نا، فائنانس منسٹر تو سندھ کا ہے نا اس وقت، لیکن کیا وہ سندھ کے لیے کام کر رہا ہے؟ بلکہ میں اگر برا نہ مانے تو کیا وہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے؟ نہیں. تو بس یہ مسئلہ ہے. اچھا دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ بینکس جب کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ریگولیشنز چلا رہے ہوتے ہیں، ایک سین یہ ہوا کہ حکومت نے اپنے قرضے کم کر دیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، لیکن بعد میں نے جب تھوڑی سی ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ اسٹیٹ بینکس کے تو انہوں نے قرض لینا بند کر دیا، لیکن اس کا دباؤ کمرشل بینکس پہ آ گیا ہے. اب کمرشل بینکس آلریڈی خسارے میں جا رہے ہیں، ان کے پاس اب ان سے پھر گورنمنٹ اگر بوروئنگ کرے گی تو وہ اور بھی زیادہ پیچھے جائیں گے، تو ان کے پاس جو کسٹمرز ہیں وہ ریٹیل نہیں کر پائیں گے اور اپنے آپریشنز کو وہ آگے نہیں بڑھا پائیں گے. اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ اقدامات کرتے ہیں تو گورنمنٹ نے اپنے یعنی کہ وہ ایکسپینسز کم تو نہیں کیے اس حوالے سے. اگر اسٹیٹ بینک سے لینا بند کر دیا ہے تو پھر تو کمرشل بینک سے اسٹارٹ کر دیا ہے. تھوڑا سا فرق ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک سے لینا کم نہیں کیا، بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور بینکوں سے بھی بڑھا دیا ہے. اصل بات کیا ہے کہ انہوں نے ٹوٹل قرضے بڑھا دیے ہیں، یعنی آپ ٹیکسوں کی وصولی نہیں کر رہے، اخراجات شاہانہ کر رہے ہیں، کرپشن ہو رہا ہے، حکومتی شعبے کے اداروں میں لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے. یہ وار آن ٹیرر کے نقصانات ہیں، سیلاب کے نقصانات ہیں. ان سب کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک سے قرضے لینے بھی بڑھا دیے اور تجارتی بینکوں سے بھی بڑھا دیا. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ جب آپ تجارتی بینکوں سے بڑے قرضے لے لیں گے تو ان کے پاس صلاحیت نہیں رہے گی کہ نجی شعبے کو قرضے دیں، اور جو صلاحیت ہے وہ چند ہزار بڑے بڑے لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو یہ جو کروڑوں لوگ ہیں جن کو پلمبر ہیں، بے زمین ہاری ہیں، کارپینٹر ہیں، الیکٹریشین ہیں، کوئی آدمی چھوٹی دکان کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے اسٹیٹ بینک اور تجارتی بینک کام نہیں کر رہے. تو جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں پھر بتا رہا ہوں کہ ذوالفقار بھٹو شہید نے یہ کہا تھا کہ اگر اتنے چھوٹے چھوٹے قرضے نہیں دیے تو جرمانہ ہوگا. وہ ہم نے قانون اب ختم کر دیا. تو مقصد اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر بینکوں نے، اب آپ ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ 25,000 لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے 2,520 ارب روپے دیے ہیں، جو کل قرضوں کا 80% ہیں. تو یہ ایک لوٹ مار ہو رہی ہے. کچھ حکومت کو قرضے میں چلا گیا، کچھ بڑے بڑے لوگوں کو چلا گیا. عوام جو ہیں وہ بینکوں کے قرضوں سے مستفیض نہیں ہو رہے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ بینکوں سے کہا جائے، ہم کہتے ہیں اسلام، سماجی انصاف، سوشل جسٹس، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، چاہے وہ اسلامی بینکنگ کا ڈرامہ ہو یا یہ سودی بینک ہو. یہ سب پیسہ کمانے کے لیے اور طاقتور طبقوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا بریک کا. ناظرین، انہی ٹاپک تے ॻाल्हाईंदासीं ब्रेक खां पोइ, ऐं कुझु इंश्योरेंस इंडस्ट्री हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं. स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक.